बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आईवाईस स्कूल से इस्लामियात की क्लास 1 की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अपना सफ़ा नंबर इस्लामियात की क्लास अव्वल की बुक का सफ़ा नंबर 23 खोल लीजिए। आज हम आपको सबक अच्छी बातें पढ़ाएंगे। अच्छी बातें अब मैं आपके सामने सबक पढ़ रही हूँ, अब आपने गौर से सुनना है। एक दिन दादी जान, पहले तो हम इस सबक का मकसद जान लें कि सबक का मकसद क्या है। अखलाक व किरदार की तामीर करना और मुहज़्ज़िब शहरी बनना। मुहज़्ज़िब शहरी बनना यानी तमीज़ जो हमारा जो सारा किरदार है ना, वो जो है उसको हम अच्छे तरीके से जो है अपने लोगों के सामने पेश करें। मैं आपके सामने सबक पढ़ रही हूँ। एक दिन दादी जान बोली, बच्चों आज मैं तुम सबको वो अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ जिनसे अल्लाह ताला खुश होकर इनाम में जन्नत देगा। बच्चे बोले, दादी जान वो बातें कौन सी हैं? दादी जान बोली, वो अच्छी बातें ये हैं, हमेशा अपने अम्मी अब्बू टीचर और बड़ों का कहना मानो, छोटे भाई बहन से प्यार से बात करो और उन्हें ना मारो, कभी भी किसी से चीख कर बात ना करो, पानी हमेशा बैठकर सीधे हाथ से और 3 सांस में पियो, खाना हमेशा इतना लो जितना खा सको, गुस्ल खाने जाओ तो साबुन से अच्छी तरह हाथ धोकर निकलो। सफा नंबर 24 पे आ जाइए। आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो, कोई सो रहा हो तो उसके आराम का ख्याल रखो, जानवरों को कभी तंग ना करो, किसी की चीज बगैर पूछे ना लो, अगर कोई तुम्हारी मदद करे तो जवाब में जज़ाकल्लाह कहो, कभी किसी का मजाक ना उड़ाओ और ना किसी के नाम को बिगाड़ो, अगर खाना बच जाए तो कचरे में ना फेंको बल्कि परिंदों को डाल दो, किसी गरीब को कभी ना झिड़को बल्कि नरमी से बात करो, जो चीज जहां से उठाओ उसे वहीं वापस रखो ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। सब बच्चों ने दादी जान से वादा किया कि वो इन बातों को याद रखेंगे और इन पर हमेशा अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आपको सबक की वजाहत करूंगी कि अच्छी बातें क्या होती हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखें, जो कुछ भी हम अच्छे काम करते हैं वो अच्छी बातें कहलाती हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ ये तस्वीर भी हैं कि उनमें जो है कुछ बच्चे जो है बहुत इतने अच्छे तरीके से जो है कुछ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम कौन सा है जो हमारी इसमें जो है पॉइंट भी किया गया है कि हमेशा अपने अम्मी अब्बू टीचर और बड़ों का कहना मानो। पता है बच्चों, जब हम किसी से भी अदब से बात करते हैं और हम जो है किसी से भी अपनी बातचीत का जो अंदाज होता है ना, वो क्या कहलाता है? जब हम तमाम अल्फाज को जमा करते हैं तो वो जुमले बन जाते हैं, और हम जब उन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा इखलाक कहलाता है। अच्छा इखलाक, बुरा इखलाक, ये दोनों चीजें हम अपने जुमलों से जाहिर करते हैं कि हमारा कैसा इखलाक है। और आपको पता है, जब हम अच्छे अदब से बात करते हैं, बड़ों से अदब से बात करते हैं, अपने टीचर से अदब से बात करते हैं, तो इससे क्या होता है, लोगों को पता चलता है कि हमें हमारे टीचर ने भी हमें जो है अच्छी बातें सिखाई हैं और हमारे वालिदैन ने भी हमारी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की है। परवरिश का मतलब होता है पालना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि सबसे पहली जो आपकी जो टीचर है ना, वो आपकी कौन है? मम्मा है आपकी सबसे पहली टीचर। तो वो मम्मा तो कभी भी नहीं चाहती कि वो हम अपने बच्चों को बुरी बात सिखाएं, तो मम्मा हमें अच्छी बात सिखाती हैं। तो जब हम बोलते हैं, जब हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं, जब हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं, तो उससे क्या हमारा पता चलता है? उससे हमारे इखलाक पता चलते हैं कि हमारी मामा ने हमें किस तरीके से हमारी तरबियत की है, हमें किस तरीके से उन्होंने हमें क्या क्या सिखाया है उन्होंने। सॉरी। जब हम अच्छे तरीके से अच्छे किरदार के साथ लोगों के साथ पेश आते हैं तो इससे क्या होता है? इससे हमारे माँ बाप की इज्जत में इजाफा होता है, हमारे टीचर की इज्जत में इजाफा होता है कि हमने अपने बच्चे को बहुत अच्छी बात सिखाई, और हमारे अम्मी अब्बू भी खुश होते हैं, क्योंकि जब अपने बच्चों को किसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करते हुए देखते हैं, फिर लोग भी तो तारीफ करते हैं ना कि आपका बच्चा तो बहुत अच्छा है और इसे बहुत तमीज है और ये बहुत अदब से बात करता है, एहतराम से बात करता है, इसमें बड़ों का अदब व एहतराम मौजूद है। तो इससे क्या होता है, माँ बाप को फख्र होता है अपनी औलाद पर कि हमने अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की है, तो लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। और दूसरा बड़ा जो हमें इनाम मिलता है ना, सबसे बड़ा इनाम कौन सा इनाम होता है? ये तो दुनिया का इनाम है ना। माँ बाप हमसे खुश हुए, लोगों ने हमारी तारीफ की,
تو یہ تو دنیا کا انعام ہے، لیکن سب سے بڑا انعام پتہ ہے پیارے بچوں کون سا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں وہ انعام ہوتا ہے۔ جب ہم اچھے طریقے سے اپنا اچھا اخلاق و کردار پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں ہم سے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں دیکھیں دنیا میں تو عزت ملتی ہی ملتی ہے، کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہماری دنیاوی زندگی ہے، اور دنیاوی زندگی میں جو دنیاوی زندگی کون سی؟ جو ہم ابھی رہ رہے ہیں، جو ہمارے عمل ہیں۔ تو ہم جب دنیا میں اچھے عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، ہم نے پڑھا ہے نا کہ ہم نے آخر میں اللہ تعالیٰ کے حاضر پیش یعنی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے۔ ہمارے اعمال جو ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا پچھلی کلاسز میں کہ منکر جو کرامن کاتبین ہیں وہ ان کو لکھتے ہیں۔ تو جب ہمارے یہ اعمال نامے اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوں گے اور انہیں سب سارا اخلاق و کردار ہماری اچھی باتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہمیں انعام میں جنت دیں گے۔ اور ہم نے جنت کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ جنت ایک پیارا سا باغ ہے جہاں بالکل بھی غم نہیں ہوں گے، بہت خوش ہوں گے ہم۔ تو اچھا اخلاق جو ہے انسان کو دوسروں کی نظروں میں تو اچھا کرتا ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی افضل ترین بناتا ہے۔ پھر آپ کے پاس دوسرا جو پوائنٹ آیا کہ چھوٹے بہن بھائی سے پیار سے بات کرو اور انہیں نہ مارو۔ دیکھیں چھوٹے بہن بھائی، ہمارے چھوٹے بہن بھائی بھی ہمارے پیار کے جو ہے جو ہوتے ہیں نا مستحق ہوتے ہیں، مطلب ان سے اگر ہم پیار سے بات کریں گے نا تو وہ ہم سے پیار سے بات کریں گے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ اپنے چھوٹے بہن بھائی کو ماریں گے، ان سے بدتمیزی کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کا ادب تو نہیں کریں گے نا، وہ بھی آپ کے ساتھ پھر بدتمیزی کریں گے۔ کیونکہ آپ اگر چھوٹوں کو عزت دیں گے تو چھوٹے بھی آپ کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں گے، آپ کو عزت دیں گے اور آپ کی ہر بات مانیں گے۔ آپ ان کو بالکل بھی، اگر بالفرض چلے آپ فرض کرتے ہیں اگر بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹے بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ بالکل پسند نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کو غصہ کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غصے کو کہا ہے کہ وہ حرام ہے۔ حرام پتہ ہے نا، وہ چیزیں جو اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہیں وہ کام کیا کہلاتے ہیں؟ وہ حرام کام کہلاتے ہیں۔ اور غصہ اسلام میں حرام ہے، اسے حرام قرار دیا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اگر ہمارا چھوٹا بہن بھائی ہم سے اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی بھی مسٹیک ہو جاتی ہے تو ہمیں اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اسے پیار محبت سے سمجھانا چاہیے۔ تو بھی مارنا تو بالکل بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ بچے جو ہے نا پھر بدتمیزی پہ جو ہے اترتے ہیں۔ اچھا امی ابو کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ امی ہماری کوئی کام کہہ رہی ہوتی ہے اور اس وقت ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، آپ چھوٹے ہیں نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، تو پیار سے اپنے ماں باپ کو سمجھانا چاہیے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کو پیار سے ہمارا جو بھی ہمارے دل میں بات ہے اسے پیار سے سمجھائیں۔ امی آپ کی بات سنیں گی، پھر اس کے بعد جو وہ چاہیں گی وہ ہوگا۔ ان سے بالکل بھی چیخ کر بات نہیں کرنی ہے، کبھی بھی کسی سے چیخنا جو ہوتا ہے نا وہ بہت برا جو ہے نا عمل کہلاتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کو چیخنے اور تیز آواز جو بولنے والے لوگ ہیں نا وہ بالکل پسند نہیں ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ بے شک سب آوازوں میں بری آواز جو ہے نا وہ گدھے کی آواز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا گفتگو کے آداب میں کہ آوازوں میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیوں بری ہے؟ کیونکہ وہ بہت زور زور سے بولتا ہے نا، تو اس لیے ناپسند ہے۔ تو ہمیں اپنی آواز کو دھیما رکھنا چاہیے اور آرام سے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہم کوئی بھی بات کسی کو سمجھا رہے ہیں، وہ بے شک بہت مطلب اس کے لیے جو ہے وہ بہت ناراضگی والی بات ہے، ہم اسے چیخ کر بولیں گے تو وہ تو ضرور ناراض ہوگا، لیکن ہم اسی بات کو اگر پیار محبت کے ساتھ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کو ہماری بات سمجھ میں آئے گی اور وہ ہماری بات کو مان بھی لیں گے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ کبھی بھی کسی سے چیخ کر بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو بات ہم پیار سے سمجھاتے ہیں نا وہ سب کو سمجھ میں آتی ہے۔ پھر پانی ہمیشہ بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے اور 3 سانس میں پیو، تو یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہمیں پانی ہمیشہ بیٹھ کر پینا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر فرض ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ ہمیں کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ اب ہم یہ کرتے نا بوتل اٹھائی اور منہ سے لگا لی کھڑے ہو کر، تو یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ یہ بالکل بھی آپ کو کوئی دیکھے گا نا تو وہ یہی کہے گا ارے انہیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، نہ ان کی مما نے بتایا ہوگا نہ ان کے ٹیچر نے بتایا ہوگا، جبھی تو ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ پانی تو بیٹھ کے پینا چاہیے۔
تو پیارے بچوں میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ ایک اچھی بات ہے اور آپ نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے کہ پانی ہمیشہ بیٹھ کر پینا ہے اور 3 سانسوں میں پینا ہے اور دوسری بات یہ کہ کیا سیدھے ہاتھ سے پینا ہے۔ اب میں آپ کو اس پہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی جو تھے وہ پانی پی رہے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے پانی پی لیا تو اس پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فوراً اسے جو ہے الٹ دیں، یعنی منہ میں سے پانی پھینک دیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا جب آپ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک بہت برا شیطان، آپ کو پتا ہے نا شیطان انسان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور وہ برے کام کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے، ہمیں برے کام کی طرف جو ہے گھسیٹتا ہے یعنی بلاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ شیطان کی باتوں میں نہ آئے ہم۔ تو پانی انہوں نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ آپ نے جو کھڑے ہو کر جو پانی جو آپ نے گھونٹ لیا ہے نا، آپ اسے فوراً کلی کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ اتنا بھیانک شیطان کھڑا ہے، اگر آپ اس کی شکل دیکھ لیں نا تو آپ کبھی بھی کھڑے ہو کر پانی نہ پیئے۔ تو اس لیے پیارے بچوں ہمیں کبھی بھی کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے، بیٹھ کے پانی پینا چاہیے۔ اور اس کی جو ہے نا سائنس نے بھی اس بات کو وہ ثابت کر دیا ہے، یعنی پروف کر دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے سائنس نے بھی اس بات کو جو ہے وہ دے دی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھی باتیں بتائی ہیں وہ ہماری صحت کے لیے بتائی ہیں، وہ ہماری صحت کے فائدے کے لیے بتائی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری جو صحت ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے۔ کیسے خراب ہو جاتی ہے؟ کہ ہمارے جو پاؤں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں بہت ساری جو ہے بیماریاں ہو جاتی ہیں اس وجہ سے۔ تو پیارے بچوں ہمیں اب جو ہے پیاری عادت اپنانی ہے۔ کون سی پیاری عادت؟ کہ بیٹھ کر پانی پینا ہے، 3 سانس میں پانی پینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ہے۔ ویسے بھی ہمیں جو بھی اچھے کام کرنے چاہیے وہ سیدھے ہاتھ سے کرنے چاہیے نا، تو ہمیں ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرنا ہے اور سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے۔ یہ آپ کا پوائنٹ ہے، کھانا ہمیشہ اتنا لو جتنا کھا سکو۔ اب آپ دیکھیں ہم جو ہے اتنا سارا کھانا لے لیں گے کہ ہم تو کھا لیں گے اور وہ ہم سے کھایا نہ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ کھانا برباد ہوگا نا۔ اور آپ دیکھیں آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے کتنے غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، تو ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے اور کھانا ہمیشہ اتنا کھانا چاہیے جتنا ہم جو ہے کھا سکیں۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پہ کچھ اور اچھی باتیں آ رہی ہیں جو میں نے آپ کو جو ہے ذہنی خاکے کی مدد سے بتائی ہیں۔ یہ اچھی باتیں ہیں، وقت پر کھانا کھانا چاہیے، وقت پر کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم بے وقت کھاتے رہیں گے تو اس سے بھی ہماری صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ کوئی جو ہے اچھا، لوگ بھی اچھا نہیں کہتے کہ آپ ہر وقت جو ہے کھاتے ہی رہیں۔ پھر دوسرا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے کہ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم جیسے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ہم اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، شیطان سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ پھر دوسری بڑی بات جو ہمیں ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، تو بڑوں کے ادب میں سب سے پہلے ہمیں کیا چیز عام کرنی چاہیے؟ ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ سلام عام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ خوش ہوتے ہیں اور ہم دوسروں کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ جب ہم سلامتی کی دعا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ پھر ادب سے بات کرنا، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہر کسی سے پیار اور محبت اور ادب سے بات کریں، کیونکہ آپ جو کام کہتے ہیں نا روب سے نہیں کروایا جا سکتا، وہ کام پیار سے کروایا جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اپنے بہن بھائیوں سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، اپنے ساتھیوں سے لڑائی جھگڑا کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ لڑنے جھگڑنے والوں کو کوئی اپنا دوست نہیں بناتا۔ اب آپ کسی سے لڑیں گے جھگڑیں گے تو آپ کے چھوٹے بہن بھائی بھی آپ سے ڈریں گے، اور اگر آپ کلاس میں کسی سے لڑیں گے تو ظاہر ہے آپ کو کوئی دوست نہیں بنائے گا، سب یہی کہیں گے نا یہ تو بڑا ہی بھائی بدتمیز ہے، لڑائی کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں ہمیں لڑنا بھی نہیں چاہیے۔ دل لگا کر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل لگا کر پڑھنے سے ہمارے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ہمارے ٹیچر ہم سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو بحیثیت طالب علم ہم کیا ہیں؟ ہم اسٹوڈنٹ ہیں نا۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کیا ہیں؟ آپ طالب علم ہیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کا سب سے پہلا فرض کون سا ہے؟ آپ کا سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ آپ دل لگا کر پڑھیں تاکہ آپ کے ماں باپ بھی خوش ہوں اور آپ کے استاد بھی آپ سے خوش ہوں۔ اور آپ جب استاد کا کہنا مانتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، تو وہ آپ سے بہت خوش ہوتے ہیں نا، کہ آپ جب اچھا کام کریں گے تو استاد نے تو خوشی ہونا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ کچھ اچھی باتیں تھی جو میں نے آپ کو ذہنی خاکے کی مدد سے سمجھائی۔
اب آپ کو پتا ہے جو ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اسے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے ہی اس کا ثواب دے دیتا ہے. ہم جب نیکی کے بارے میں سوچتے ہیں نا، میں نے سوچا کہ میں آج نا یہ کام نہ کروں گی اور اچھا کام ہے وہ، تو آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ اس اچھے کام کا ثواب ہمیں اس کام کرنے سے پہلے ہی دے دیتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے. اگر آپ کوئی گناہ کرنے کا سوچتے ہیں، آپ سوچتے ہیں میں جھوٹ بولوں گی آج نا اس بات پہ میں مما سے جھوٹ بولوں گی، لیکن جب تک آپ جھوٹ نہیں بولتی نا، اللہ تعالیٰ بالکل بھی نہیں. مجھے کرامن کاتبین ہے نا ہمارے 2 فرشتے، وہ کبھی بھی ایسے نہیں لکھتے جب تک آپ وہ کام کر نہیں لیتے. لیکن جب آپ اچھے کام کا سوچتے ہیں نا، صرف سوچا آپ نے کہ میں نا نماز پڑھوں گی، صبح اٹھ کے نماز پڑھوں گی یا پڑھوں گا، اور آپ نے صرف یہ سوچا ہے اور آپ کے اعمال نامے میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ کی یہ اچھائی ہے، یعنی اس کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے. دیکھا آپ نے پیارے بچوں کہ ہمیں اچھے کام کرنے سے کتنا یعنی اجر ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے. پھر آپ کے پاس ہے کہ غسل خانے میں جاؤ تو صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو کر نکلو. بھائی کیوں بولا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اچھے طریقے سے دھو؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے نا جراثیم جو ہوتے ہیں جو ہمیں بیمار کر دیتے ہیں، ہماری صحت کو خراب کر دیتے ہیں. اور جب ہم بیمار ہوں گے تو کیا ہوگا، ہم کوئی بھی کام اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکیں گے، نہ ہم پڑھائی کر سکیں گے اور نہ ہی ہم کھیل سکیں گے. کیونکہ پڑھنے کے لیے بھی ہمیں ہماری صحت کی ضرورت ہوتی ہے اور کھیلنے کے لیے بھی ہمیں صحت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ غسل خانے جائیں تو صابن سے اچھی طرح ہاتھ صاف کریں، کیونکہ صابن سے جو ہے جراثیم صاف ہو جاتے ہیں اور ہمارے ہاتھ بھی صاف ہو جاتے ہیں اور ہم بیمار ہونے سے بھی بچ جاتے ہیں. پھر آپ کے پاس ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا لڑائی جھگڑا کرنے سے محبت جو ہے کم ہوتی ہے، تو لڑائی جھگڑا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کوئی سو رہا ہے گھر میں آرام کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چیخ چیخ کر بات کریں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے آرام میں جو ہے وہ بیچارہ پریشان ہوگا نا سوتا ہوا انسان. تو پیارے بچوں ہمیں کسی کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ تنگ کرنا بھی نا ہمارے اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. ہمیں ہر کسی کا خیال کرنا چاہیے. خیال کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے اور جو ہے دلوں میں محبت آتی ہے. اچھا پھر ہمارے پاس جو ہے نا سب سے پیارا جو وہ ہے نا عمل ایک اور، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا جانوروں کو کبھی تنگ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے جانوروں کا بڑا خیال کرتے تھے اور وہ جانوروں سے بہت محبت کرتے تھے. کبھی بھی انہوں نے جو ہے ایک مرتبہ ایک صحابی نے کیا کیا، ایک یعنی ان سے تو آپ کو پتا ہے وہ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے ان کے پاس نا ایک چڑیا آئی نا، وہ فریاد کر رہی تھی. تو انہوں نے سب سے پوچھا کہ بھئی کس نے اس کے جو ہے انڈوں کو چھیڑا ہے نا. تو ایک صحابی نے فرمایا کہ میں نے جو ہے نا اس کے انڈے جو ہے نا نکالے ہیں گھونسلے میں سے، اس کے گھر میں سے، اس کا گھونسلہ ہوتا ہے نا اس میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً اس کے انڈے جو ہیں آپ اس کے گھونسلے میں رکھ دیں کیونکہ یہ پریشان ہو رہی ہے. تو دیکھا ہمیں کبھی بھی جانوروں کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کے سامنے جو اسکرین پہ اتنی پیاری سی پکچر آ رہی ہے، تصویر آ رہی ہے، اس میں دیکھیں بچے جو ہیں جانور کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں نا. جب ہم جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں دعا دیتے ہیں، پیارے بچوں. اس لیے ہمیں جانوروں کو کبھی بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے اور ان کا خیال کرنا چاہیے. اگر ہم نے کوئی گھر میں اپنے جانور پالا ہے تو پہلے تو ہم اس کا خیال کریں، اس کی صفائی کا بھی، اس کے کھانے پینے کا بھی، اور اس کو وقت پہ کھانا دیں. تو یہ چیز جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ صرف انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا ہے، ہم نے جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. پھر جب یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو ہے ہم اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں. اگر کوئی تمہاری مدد کرے تو جزاک اللہ کہو. ہم کہہ دیتے ہیں نا تھینک یو. تھینک یو کی جگہ ہمیں کون سا لفظ بولنا چاہیے؟ ہمیں بولنے چاہیے جزاک اللہ، یعنی اللہ آپ کو خیر دے. تو جب بھی آپ کی کوئی مدد کرے تو آپ نے جزاک اللہ کہنا ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ کو نیکی بھی ملے گی کیونکہ آپ نے اللہ کا نام پڑھا تو آپ کو نیکی بھی ملے گی اور دوسرے بھی خوش ہوں گے کہ آپ کو کتنی اچھی باتیں پتہ ہیں. جب ہمیں چھینک آتی ہے نا، اکثر ہمیں چھینک آ جاتی ہے تو اس میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں اس میں الحمدللہ کہنا چاہیے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے جب ہم چھینکتے ہیں نا تو بہت مائکرو سیکنڈ کے لیے نا ہمارا دل جو ہے نا بند ہو جاتا ہے. اللہ چاہے تو اس دل کو ہمیشہ کے لیے ہم سے ہماری سانسیں لے لے. ہاں اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا ہر چیز پر، وہ تو بنانے والے ہیں ہمیں. تو جب ہمیں وہ سانس دوبارہ آ جاتی ہے نا تو ہم اس میں شکر الحمدللہ کہتے ہیں.
تو हमें क्या कहना चाहिए जब छींक आए? तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। अब हमने जो है ना बहुत सारा खाना निकाल लिया और वो हमसे खाया नहीं जा रहा है या बच गया है खाना, तो उसे हमें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? हमें एक बर्तन ऐसा बनाना चाहिए जो जानवरों के लिए हो, हम उसमें परिंदों के लिए या जानवरों के लिए वो डाल दें। उससे क्या होगा? वो जानवर और या परिंदे उस खाने को खाएंगे तो सवाब किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि हमें परिंदों का, जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए। हर किसी को सलाम करो, छोटों से प्यार से बात करो और बड़ों का अदब करो। सफाई की आदत अपनाओ, अपने घर और अपने मुल्क को साफ रखो। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जरासीम, अगर हम घर को गंदा रखेंगे तो जरासीम फैलेंगे और कोई भी हमारे घर में भी आना पसंद नहीं करेगा। सब कहेंगे भाई ये तो बहुत गंदे हैं। तो सबसे अच्छी आदत, और आपको पता है सफाई के बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? सफाई के बारे में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है। निस्फ कहते हैं आधा, मतलब आधा ईमान उन्होंने सफाई को दे दिया। ये कह दिया कि आधा ईमान जो है ना वो आपका सफाई है। और सफाई में फिर हमारे क्या क्या चीजें आ जाती हैं? हमारा वजू भी आ जाता है ना, कि हम अपने सिर्फ घर की सफाई तो नहीं होती ना, फिर ये भी आ जाता है कि हम अपने जिस्म की भी सफाई रखें। और जिस्म की सफाई रखने का सबसे बेहतरीन जरिया कौन सा है? वजू करना। जब हम वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे तो हम पाक साफ रहेंगे और अल्लाह भी हमसे खुश होगा और हमारे घर में जो है बरकत भी होगी। खैर बरकत होती है ना सफाई करने से, तो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और शैतान फिर ऐसी जगहों से भागता है, क्योंकि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसके अलावा जो है आपके पास एक पॉइंट है कि किसी गरीब को कभी ना झिड़को, बल्कि नरमी से जवाब दो। प्यारे बच्चों, हमें हमें अगर हम इतना, हमारे अल्लाह ने दिया है ना हमें, हमको इतने ज्यादा तो नहीं है ना कि हमने खुद ही ये सब चीजें पाल ली, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं वो दे देते हैं ज्यादा और जिसको चाहते हैं वो कम देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या, हमें अपने साथ साथ अपने गरीब बहन भाइयों का भी ख्याल रखना चाहिए। उनको उनको झिड़क कर उनसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, कि उनको एहसास हो कि अल्लाह ताला अगर हम थोड़े से वो कमतर हैं तो ये हमसे इस तरह बात कर रहे हैं। देखिए, एक मरतबा का जिक्र है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे रास्ते से। उन्होंने देखा एक बच्चा रो रहा था। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे ना, उनको तो बच्चों से बहुत प्यार था। वो फौरन उस बच्चे के पास गए और कहने लगी तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईद आने वाली है और मेरे मेरे तो मेरे यदि उसके फादर नहीं थे, पापा उसके नहीं थे, उसने कहा मेरे वालिद नहीं है, मैं यतीम हूँ, तो मेरे कपड़े कौन बनाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गले से लगाया और अपने घर ले गए। और आपको पता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कपड़े बना कर दिए, उसको नहलाया, धुलाया, साफ किया और उसे कपड़े भी बना कर दिए। तो ये छोटे छोटे जो अमल है ना, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके दिखाए हैं, बताया है हमें, तो हमें उन पर क्या करना चाहिए? हमें उन पर अमल करना चाहिए। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है हमेशा ज्यादातर तो रोजा रखते थे और आपको पता है वो ज्यादा खाना, ये नहीं कि हम जैसे बड़े बड़े खाने खा रहे बिरयानी और ये वो सिंपल सा खाना, सादा खाना खाया करते थे। ज्यादातर तो वो खजूर उनके पास हुआ करती थी। एक मरतबा क्या हुआ कि वो रोजा था उनका और उनके पास सिर्फ एक खजूर थी जिससे उन्हें रोजा खुलना था। आपको पता है उस वक्त सदा लगाई किसने? सदा कहते हैं आवाज लगाई किसने? किसी जो कहते हैं ना, वो जो मांगने वाला जो होता है, किसी भिखारी ने आवाज लगाई कि कोई खाना देने वाला है तो मुझे कोई खाना खिला दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एक खजूर जो उनके पास थी उन्होंने वो भी सदका कर दी। तो ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से करके दिखाया कि अगर आपके पास थोड़ा भी है ना, तो उस थोड़े से में भी जो है आप पहले दूसरों का ख्याल रखें ताकि दूसरे आपसे खुश हों। और हम बहैसियत मुसलमान आपस में भाई भाई है ना, ये है भी ना कि हम भाई भाई हैं, तो हमें दूसरों का ख्याल करना चाहिए। इससे आपस में मोहब्बत प्यार बढ़ता है और दूसरा सबसे बड़ी बात, अल्लाह खुश होता है और शैतान जो है वो भागता है दूर। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर जो थी ना, वो एक खजूर वो भी उस फकीर को दे दी। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे अमल से बताया है। आपको पता है एक और अच्छी बात बताती हूँ मैं, कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज रास्ते से गुजरा करते थे। ये भी एक अच्छी बातों में से है, रोज रास्ते से गुजरा करते थे। तो एक जो है बूढ़ी औरत जो है ना, क्या करती थी, जैसे देखती थी ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरते हुए, वो अपने घर से सारा कचरा लाती और जो है ना, क्या नाम है ना, उनके ऊपर जो है ना ला के फेंक देती। रोजाना रोजाना जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरते, वो औरत आती
اور کچرا پھینک دیتی ہے ان کے اوپر. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں بولتے تھے, کچھ بھی نہیں بولتے تھے, گھر جاتے تھے نہا کے دوسرے کپڑے پہن لیتے تھے, لیکن انہوں نے کبھی اس کو برا نہیں بولا. پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت جو ہے نا, ان کو نہیں نظر آتی, وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ آج اس نے مجھ پر کچرا نہیں پھینکا. ان کو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے, حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے. تو وہ اس عورت کے گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ عورت بیمار ہوتی ہے اور اس کا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. تو آپ چاہتے تو بدلہ لے لیتے نا, آپ چاہتے اس کو برا بھلا کہہ لیتے, اس کو بدلہ لے لیتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا. آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کے گھر کی صفائی کی, اس کے لیے کھانا بنایا, اس کی عیادت کی, اس کا خیال کیا. تو وہ اتنی شرمندہ ہوئی وہ عورت کہ میں تو ان کے اوپر روزانہ کچرا پھینکتی تھی, اور یہ دیکھو میرا اتنا خیال کر رہے ہیں, مجھے کھلا رہے ہیں, میرا خیال کر رہے ہیں, میں بیمار ہوں تو یہ میرا پوچھنے آئے ہیں. تو وہ اتنا شرمندہ ہوتی ہے, اسے اپنے آپ پہ اتنا, یعنی اپنے رویے پہ اتنا زیادہ شرمندگی ہوتی ہے. تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے. تو پیارے بچوں, یہ ہمارا دیکھیں یہ کیا کہلایا, یہ ایک اچھی بات تھی نا, جو اچھی عادت کہلائی. کہ اگر وہ غصہ کرتے تو کیا ہوتا, کیا وہ مسلمان ہوتی؟ وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوتی. تو یہ ساری جو اچھی اچھی باتیں ہیں نا, یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھا دی. تو ہمیں ان کے تمام جو کیے ہوئے جو عمل ہے نا, ان پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم عمل کر کے دنیا اور آخرت میں جو ہے کامیابی کا رستہ پائیں. آپ جو ہے جانوروں سے پیار کرتے تھے, آپ نے ماں باپ سے حسن سلوک کا سبق دیا. آپ نے کہا اپنے ماں باپ کا احترام کرو, تمہارے اوپر سب سے پہلے لازم ہے کہ تم اپنے والدین سے ادب سے بات کرو. آپ کو پتا ہے قرآن میں ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. اور یہ بھی کہا گیا کہ جب آپ اپنے والد کو یا والدہ کو دیکھتے ہیں, جب والدہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ سب اچھی اچھی باتیں ہیں, یہ پیاری پیاری باتیں ہیں جو ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. آپ وہ نبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پریشان کیا کافروں نے, آپ کو پتا ہوگا نا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی باتیں بتائیں, اللہ کی باتیں بتائیں نا, تو کافروں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا. ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کافر نے کیا کیا, آپ سجدے میں گئے نا, تو ایک کافر نے کیا کیا, وہ اوجڑی آپ نے دیکھی ہوگی نا, جو گائے کے اندر سے نکلتی ہے, اوجڑی وہ لا کے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی. پھر حضرت, ظاہر وہ اتنی بھاری ہوتی ہے, پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی, انہوں نے جو ہے اس اوجڑی کو ہٹایا, ان کو صاف کیا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو بھی ایک لفظ نہ کہا. آپ نے ایک لفظ نہیں کہا کہ ان کو ایک برا لفظ کہا, بلکہ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ نادان ہے, آپ ان کو معاف کیجیے. آپ کو جب وہ طائف گئے, انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا. طائف جو ہے وہ عرب میں ایک جگہ کا نام ہے. تو طائف کے لوگوں نے کیا کیا, آپ کو پتھروں سے مارا. آپ کو پتا ہے انہوں نے اتنا مارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا جو جوتا مبارک تھا نا, وہ پورا خون سے بھر گیا. پھر آپ کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو, اس طائف کو پورا ختم کر دیتے ہیں. تو آپ کو پتا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ تو نادان ہے, اللہ تعالیٰ انہی میں سے کوئی نہ کوئی مسلمان پیدا ہوگا, ان میں سے کوئی اسلام کا جان پھیلانے والا پیدا ہوگا, تو میں ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں. تو پیارے بچوں, اس چھوٹی سی بات سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ کوئی برا کرے تو ہمیں اس کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دینا چاہیے. کیونکہ جب ہم اچھا عمل کرتے ہیں, ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, ہم لوگوں کے لیے نہیں کرتے ہیں کوئی بھی عمل کہ اس کا صلہ جو ہے ہمیں لوگ دیں گے. اس کا جو بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں دنیا میں, اس کا صلہ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی ہر کام کی, ہر اچھی اس کی امید رکھنی چاہیے, بندوں سے نہیں رکھنی چاہیے. تو پیارے بچوں, اس پورے سبق سے ہمیں کیا ملا, اس پورے عنوان سے جو ہم نے پڑھا اچھی باتیں, عنوان سے کیا سبق ملا کہ ہمیں اچھی اچھی باتیں اپنانی ہیں, سلام کو عام کرنا ہے, ہر کام میں بسم اللہ پڑھنی ہے, اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے, دل لگا کر پڑھنا ہے, استاد کا کہنا ماننا ہے, ماما بابا کو تنگ نہیں کرنا ہے. پیارے بچوں, مجھے یقین ہے آپ میری تمام باتوں پر عمل کریں گے. اب میں آتی ہوں آپ کے گھر کے کام کی طرف. اتنا سارا میں نے پڑھایا ہے تو گھر کا کام بھی ہے نا, یہ سوال جواب ہے, یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے اور آپ نے یہ یاد کرنے ہیں. یہ آپ کی کتاب میں نہیں ہے, لیکن میں نے یہ بنایا تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا اب آپ کی اسسمنٹ بھی ہونے والی ہے. تو سوال جواب ہے, میں پڑھ رہی ہوں, آپ لوگ غور سے سنیں. سوال: اگر ہم برے کام کریں گے تو کیا ہوگا؟
اگر ہم جھوٹ بولیں گے، بدتمیزی کریں گے، بے ادبی کریں گے تو کیا ہوگا؟ جب ہم برے کام کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ تو ہم سے ناراض ہوتے ہی ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، کوئی مدد کرے تو کیا کہنا چاہیے؟ کوئی مدد کرے تو جزاک اللہ کہنا چاہیے، یعنی کہ اللہ آپ کو خیر دے۔ تو یہ پیاری بات ہے، آپ نے اسے بھی اپنانا ہے۔ پانی کیسے پینا چاہیے؟ میں نے آپ کو بتایا نا پانی کے بارے میں کہ پانی بیٹھ کر 3 سانس میں سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور شیطان جو ہے نا وہ ہم سے دور بھاگتا ہے۔ بچوں سے کیسے بات کرنی چاہیے؟ بچوں سے پیار سے بات کرنی چاہیے۔ اگر میں آپ سے بدتمیزی سے بات کروں، جھڑک کر بات کروں، غصے سے بات کروں تو میں آپ کو بالکل بھی پسند نہیں آؤں گی، بلکہ آپ سے کوئی بھی اس طرح سے بات کرے گا یا آپ کسی سے اس طرح بات کریں گے تو کوئی بھی آپ کو پسند نہیں کرے گا، کیونکہ سب لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ انہیں عزت دی جائے، اور عزت دینے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنے الفاظ اچھے رکھیں، ہم جو بھی لفظ بولیں سوچ سمجھ کر بولیں اور اچھے الفاظوں کا استعمال کریں، جس سے کسی کا دل نہ دکھے، جس سے کسی کو بھی جو ہے نا کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو پیارے بچوں، یہ کچھ اچھی باتیں ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اب یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ خالی جگہ ہیں، ان کا اسکرین شاٹ بنا لیجئے اور آپ نے اسے کیا کرنی ہے؟ اسے پر کرنی ہے، اور آپ نے اسکرین شاٹ بنا لیجئے، کیونکہ یہ بک میں نہیں ہے، یہ میں نے خود جو ہے بنائی ہے تاکہ آپ ان کو یاد کر سکیں۔ پہلی خالی جگہ آپ کی ہے، اگر کھانا بچ جائے تو ڈیش میں نہ پھینکو۔ کہاں نہ پھینکو؟ آپ کو بتایا ہے ابھی کہ آپ نے خود خالی جگہ پر کرنی ہے۔ غریب سے ڈیش سے بات کرو، جو ڈیش جہاں سے اٹھاؤ وہیں واپس رکھو۔ پیارے بچوں، ایک چیز جو میں تھوڑا سا میرے سے رہ گیا کہ وہ جو چیز جہاں سے اٹھاؤ وہیں رکھو۔ دیکھیے جو چیز جو ہے نا، اگر ہم بالفرض ہم کوئی چیز ہے اس کی جگہ سے اٹھاتے ہیں اور کہیں اور رکھ دیتے ہیں نا، پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ہی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے، یہ اچھی باتوں میں سے ایک اچھی بات ہے کہ جو چیز جہاں سے اٹھائی ہے اسے واپس اسی جگہ پہ رکھیں۔ آپس میں ڈیش نہ کرو، جانوروں کو کبھی ڈیش نہ کرو، کبھی کسی سے ڈیش کر بات نہ کرو۔ یہ تو آپ کی خالی جگہ ہیں، جو آپ کو میں نے سبق پڑھایا ان کو پڑھتے ہوئے آپ نے اسے پر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ایک اور گھر کا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ کوئی سے 2 کام والدین کی مدد سے آپ نے اپنی کتاب میں ہی لکھنے ہیں۔ آپ کے صفحہ نمبر 24 پر لائن جو ہے آپ کو دی ہوئی ہے، آپ نے انہی میں یعنی بک میں ہی جو ہے آپ نے یہ دونوں کام کرنے ہیں۔ آپ کی کتاب میں یہ دونوں جو 2 کام دیے نا وہ آپ نے کتاب میں ہی لکھنے کہ آپ 2 کام کون سے اچھے کرتے ہیں، اور اپنی امی کی مدد سے کرنا کہ امی بتائیں گی کہ آپ میں کون سی 2 اچھی باتیں، جو بہت اچھی باتیں ہیں وہ موجود ہیں، وہ 2 بہت اچھی باتیں آپ نے اس کتاب میں لکھنی ہے اس صفحے پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا آپ کا گھر کا کام۔ میں آپ کو دوبارہ سے سوال جواب دکھا رہی ہوں تاکہ آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور یہ کام جو ہے یہ آپ نے کہیں کرنا نہیں ہے، لکھنا نہیں ہے آپ نے، کیونکہ یہ تو آپ کو پتا ہے نا صرف آپ کا جو ہے زبانی ہوگا، لیکن آپ نے یاد تو کرنا ہے نا۔ تھینک یو، امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور تمام اچھی باتوں پر عمل کریے گا تاکہ آپ اچھے اور نیک بچے بن جائیں اور آخرت اور دنیا میں کامیابی پائیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔